बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी मेरे कॉलेज से शुरू हुई। मेरी सबसे अच्छी दोस्त फ़ाखरा और मेरे कॉलेज का ज़माना था। जिस दिन फ़ाखरा कॉलेज की छुट्टी करती तो एक दिन पहले मुझे फ़ोन करके बता देती कि हिना मैं कल कॉलेज नहीं आऊँगी। मैं भी अगले दिन कॉलेज से छुट्टी कर लेती। हम दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। फ़ाखरा के 2 भाई और 3 बहनें थीं। फ़ाखरा तीसरे नंबर पर थी। वो पठान थे, मगर शहर में रहने की वजह से दूसरे पठानों से ज़रा मुख्तलिफ थे। जबकि मेरा ताल्लुक़ एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से था। मेरे 3 भाई और 3 बहनें थीं। सबसे बड़े आबिद भाई, फिर साजिद भाई, आरफा बाजी, सादिया बाजी, जाहिद भाई, फिर मैं, हिना, और सबसे छोटी राज़िया अबू जान का सरकारी मुलाजिम थे। जबकि आबद भाई और साजिद भाई प्राइवेट जॉब करते थे। अम्मी मुकम्मल मज़हबी ख़ातून थीं। उन्होंने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की थी, मगर पता नहीं मेरी तरबियत में कहाँ कमी आई रह गई थी। आरफा बाजी की मगनी चचा के घर हुई थी, जबकि सादिया बाजी को खाला जान अपने सबसे बड़े बेटे फरीद भाई के लिए मांग चुकी थी। सिर्फ मैं बाकी थी। वैसे भी मैंने सोच रखा था कि शादी मैं अपनी पसंद के लड़के से करूंगी। जबकि मैं अपनी सोच का इजहार सादिया बाजी से करती। बाजी मेरी कमर पर एक हाथ रख मारती, कहती कम वक्त है ना, तू कहीं से हमारी बहन मालूम नहीं होती। अगर तेरी सोच का अम्मी को पता चला तो तेरा जनाजा निकाल देंगी। सादिया बाजी की ये बातें सुनकर हंस कर टाल देती। दूसरे दिन मैं से फ़ाखरा सुबह कॉलेज गई। 3 पीरियड अटेंड किए और ब्रेक टाइम में एक कैंटीन पर आकर बैठकर बर्गर खाने लगे। फ़ाखरा ने मुझे बताया कि यार है ना, मैं कल से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों? खैरियत? फ़ाखरा कहने लगी, दादी की तबीयत कल से बहुत ख़राब है। कल हम सब चचा जान के घर गए थे दादी को देखने। हम लोग कैंटीन में बैठकर ये बातें कर ही रहे थे कि हमारी ही क्लास की फ़रिया हमें ढूंढती हुई कैंटीन में आ गई। फ़रिया हमको कहने लगी, कब से ढूंढ रही हूँ, तुम दोनों कहाँ गायब हो? यार फ़ाखरा, तुम्हारा कज़न आया है तुम्हें लेने, वो मैडम के रूम में बैठा है। फ़ाखरा घबरा कर उठ गई। या अल्लाह खैर। मैं भी इसके साथ मैडम के रूम की तरफ भागी। मैडम के रूम में फ़ाखरा का चचाज़ाद फ़हीम ख़ान बैठा था। फ़हीम ने कहा, फ़ाखरा, दादी जान फौत हो गई हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैडम ने फ़ाखरा को एक अपना बैग ले आई। इस दिन मैंने पहली मर्तबा फ़ाखरा के कज़न को देखा था और मेरे दिल में यही तो है जिसे मैं अपनी तख्लीक के तस्वर में पहले से जानती हूँ। वो तो फ़ाखरा को लेकर चला गया, मगर मैं वहीं खड़ी रह गई। होश तब आया जब मैडम ने ज़ोर से कहा कि हिना, सलीम अपनी क्लास में जाओ। छुट्टी के वक्त में घर आई और आते ही फ़ाखरा के घर फ़ोन किया, मगर फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया। शायद वो लोग चचा के घर जा चुके थे। मैंने तमाम बात फ़ाखरा की दादी की फौतगी से मुताल्लिक़ अम्मी को बताई। अम्मी ने कहा, फ़ाखरा के चचा का घर पता नहीं कहाँ है, वो लोग जब लौट आकर आएंगे तो अफसोस के लिए चले जाएंगे। मैं जल्दी में फ़ाखरा से इसके चचे के घर का पता पूछना ही भूल गई। जैसे तैसे 5 दिन गुजर गए। मैं कॉलेज जाती रही। हफ्ते की सुबह फ़ाखरा का फ़ोन आया कि हम लोग वापस आ गए हैं। मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी ने कहा कि फ़ाखरा का फ़ोन आया था, वो लोग वापस आ गए हैं। मैंने कहा, अम्मी आप अफसोस के लिए चलेंगी? अम्मी ने कहा, तुम खाना खा लो, 1 घंटे बाद आबद आ जाएगा तो चलेंगे। मैं लड़कियों को अकेला घर छोड़कर नहीं जा सकती। आबद आ जाए तो मुझे फ़िक्र नहीं होगी। इस दिन आबद भाई 2 घंटे लेट आए। जाहिद भाई भी नहीं थे। हम भाई को बताकर फ़ाखरा के घर के लिए निकल गए। हम जब फ़ाखरा के घर पहुँचे तो फ़ाखरा मुझे से गले मिलकर रोने लगी। मैंने तसल्ली दी। अम्मी फ़ाखरा की अम्मी के पास बैठकर बातें करने लगी। मैं फ़ाखरा के साथ इसके कमरे में आ गई। इस दिन बातों में पता चला कि फ़ाखरा के पापा गिलिस्तान जौहर में रहते हैं। एक दिन फ़ाखरा ने बताया कि इसकी बड़ी बहन आसिया की शादी करीब होने वाली है। मैंने इससे पूछा कि आसिया बाजी की शादी कहाँ हो रही है। उसने कहा कि चचा के बेटे से हो रही है। मुझे खुद बहुत मज़ा आएगा।
میں پٹھانوں کی شادی میں پہلی مرتبہ دیکھوں گی تو مجھے بلاؤ گی نا؟ کیوں غیروں والی بات کرتی ہو؟ تم تو میرے ساتھ سب سے آگے ہوگی۔ میں دل میں سوچنے لگی، اس طرح فہیم سے ملاقات ہو جائے گی اور شاید بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ پتہ نہیں وہ مجھے پسند کرے گا بھی یا نہیں۔ میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ فاخرہ اپنی امی کے ساتھ آ کر شادی کی دعوت بھی دے گئی۔ اللہ اللہ کر کے یہ انتظار بھی ختم ہوا اور شادی کا دن قریب آ گیا۔ میں خوش اس طرح ہو رہی تھی کہ جیسے آسیہ آپی کی نہیں، میری شادی ہو رہی ہے۔ میں بہت اہتمام سے تیار ہوئی۔ خوبصورت تو میں تھی مگر سج بن کے اور خوبصورت نظر آنے لگی۔ میں عابد بھائی اور فاخرہ باجی کے ساتھ تقریب میں پہنچی۔ بھائی مردوں میں جا کر بیٹھ گئے جبکہ میں اور عارفہ باجی عورتوں میں چلے گئے۔ میں فاخرہ سے ملی، وہ مجھے دیکھتے رہ گئی، کہنے لگی یار آج تو تیرا حسن پٹھانوں کے حسن کو مات دے رہا ہے۔ میں خوش ہو گئی مگر جس کے لیے تیار تھی وہ تو اب تک نظر نہیں آیا تھا۔ میں اس تقریب میں پردے کا خاص انتظام تھا، اس لیے مردوں کوئی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب کی سب عورتیں بیٹھی تھیں۔ فاخرہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی نا ذرا میرے ساتھ تو آنا، کچھ ضروری سامان گھر پر ہی رہ گیا ہے، تم اور میں اکیلے جائیں گے کیونکہ گھر شادی ہاتھ سے تقریباً 40 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اکیلے کیسے جائیں گے؟ فہیم کو کہا ہے وہ اپنی گاڑی میں لے جا کر جائے گا۔ یہ سن کر تو جیسے من کے تاریخ بجھ اٹھے۔ فاخرہ نے فہیم کو بتایا کہ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ فہیم نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا ارے ہاں انہیں تو میں نے کالج میں بھی دیکھا تھا۔ پھر وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔ واپسی پر فہیم نے مجھے گھر کا فون نمبر مانگ لیا اور میں نے دے دیا۔ فاخرہ میری رازدار بہن بن گئی۔ آسیہ باجی کی بہن شادی سے فارغ ہو کر فاخرہ بھی سیکنڈ ایئر کلاس اٹینڈ کرنے کالج آنے لگی اور میں بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ فہیم کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن کالج کی چھٹی کے وقت جب میں اور فاخرہ باہر نکلے تو فہیم اپنی گاڑی لیے پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا اس لیے کالج چلا آیا۔ میں نے اور فاخرہ نے اس دن فہیم کے ساتھ آئس کریم کھائی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے فاخرہ سے پوچھو پا کر فہیم نے مجھے ایک لیٹر دیا۔ پھر ہم لوگ گھبرا گئے۔ گھر آ کر میں نے لیٹر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کل تم فاخرہ کے ساتھ کالج مت آنا بلکہ اکیلے آنا، میں تمہیں کالج کے باہر ملوں گا۔ میں نے فاخرہ کو فون کر دیا کہ میں کل کالج نہیں جاؤں گی۔ اگلے دن میں صبح گھر سے کالج کے لیے نکل گئی۔ امی کو میں نے کہا فاخرہ کالج نہیں جائے گی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کالج کا سارا راستہ آہستہ آہستہ قدموں سے طے کیا تاکہ کالج کا گیٹ بند ہو جائے۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں فہیم گاڑی لیے کھڑا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں فہیم نے مجھ سے اتنی خوبصورت باتیں کیں کہ محبت کی حسین وادی میں کھو گئی۔ میری اور فہیم کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے میں گھر سے نکلتی رہی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہمیں فاخرہ کے بھائی نے دیکھ لیا، اس نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا۔ فاخرہ کی امی نے فون کر کے امی کو کہا اپنی عزت سنبھالو بہن، ہنا میری بھی بیٹی جیسی ہے، وہ میرے دیور کے بیٹے فہیم کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، آپ کو بر وقت مطلع کر رہی ہوں، ہمارے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، آپ یہ بات ہنا کو سمجھا دیں اور کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کو بیاہ دیں۔ پھر تو مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ابو نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ بھائی نے کہا آج کے بعد گھر سے باہر نکلیں تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ امی نے کہا تم کالج نہیں جاؤ گی، بس بہت پڑھ لیا۔ میری فاخرہ کے گھر جانے پر بھی پابندی لگ گئی اور زور شور سے کوشش کی جانے لگی کہ کسی طرح میرا رشتہ ہو جائے اور مجھے جلد از جلد رخصت کر دیا جائے۔ میں بہت پریشان تھی، فہیم سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے گھر والوں سے نظریں بچا کر فہیم کے گھر فون کیا تو فہیم کے بڑے بھائی نے اٹھایا۔ میں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ میں دن رات اللہ سے دعا کرتی
کسی طرح فہیم سے کوئی رابطہ ہو جائے، شاید خدا کو ہمارا ساتھ قبول تھا۔ اس لیے ایک دن دوپہر کو فاخرہ آ گئی۔ امی گھر پر نہیں تھیں۔ فاخرہ نے میری طبیعت پوچھی اور باجی سے بات کرنے لگی۔ باجی نے کہا میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ باجی جیسے ہی چائے بنانے گئی، فاخرہ نے فہیم کا لیٹر مجھے پکڑا دیا۔ میں نے جلدی سے لیٹر چھپا دیا۔ میں نے موقع ملتے ہی فہیم کا خط نکال کر پڑھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے تمام انتظام کیا ہوا ہے۔ تم کل شام 6 بجے کسی بھی طرح اپنے بس اسٹاپ پر پہنچ جاؤ۔ ہم کہیں دور جا کر شادی کر لیں گے۔ تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے گھر والوں سے ہر طرح سے بات کر کے دیکھ لی ہے، کوئی بھی ہماری شادی کے لیے راضی نہیں۔ میں نے پوری رات یہی سوچتے ہوئے گزاری کہ گھر سے کس طرح باہر نکلا جائے۔ صبح اٹھ کر میں نے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ روٹین کے مطابق عابد بھائی، ساجد بھائی اور ابو ڈیوٹی پر چلے گئے۔ زاہد بھائی کالج اور راضیہ اسکول چلی گئی۔ گھر میں امی اور عارفہ باجی، سعدیہ باجی اور میں رہ گئے۔ میں سوچنے لگی کہ 6 بجے گھر سے کس طرح نکلوں گی۔ فاخرہ کے گھر جانے پر پابندی تھی، کالج میں جوڑ چکی تھی اور کس کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے 4 بج گئے۔ اچانک سامنے والے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ امی دوپٹہ اوڑھتے ہوئے گیٹ پر جانے لگیں۔ اللہ خیر کرے، میں بھی امی کے ساتھ گیٹ پر آ گئی۔ ایک بچے نے بتایا سامنے والے طاہر بھائی صبح کام پر گئے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ امی گھر سے واپس آئیں، چادر اوڑھ لی اور سعدیہ باجی کو ساتھ لے لیا۔ عارفہ باجی کو کہا کہ میں میت میں جا رہی ہوں، شام کا کھانا وقت پر تیار کر لینا۔ اب گھر میں صرف میں اور عارفہ باجی تھے۔ عارفہ باجی شام کا کھانا تیار کرنے لگی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 6 بجنے میں 20 منٹ تھے۔ میں نے اپنے لیے چائے بنا کر آئی اور ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ باجی نے کہا اینا کتنی غلط بات ہے، سامنے گھر میں جوان میت ہو گئی ہے، تم ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی ہو۔ میں نے کہا باجی آواز بہت کم ہے، باہر نہیں جائے گی۔ باجی بولی سامنے طاہر بھائی کے گھر چلی جاؤ، سپارے پڑھے جا رہے ہوں گے، ان کے اصالے ثواب کے لیے سپارہ ہی پڑھ لو۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی، منہ دھویا، چادر اڑی اور چپل پیر میں ڈال کر باہر نکل گئی۔ باقی بیچاری وہ کیا پتہ تھا انہیں مجھے اتنا اچھا موقع دے دیا۔ وہ تو میری کال کی باتوں سے مطمئن ہو گئی تھیں۔ جب میں گلی میں نکلی تو گلی میں بہت رش تھا۔ میں چادر سے منہ چھپا کر جلدی بس اسٹاپ کی طرف بڑھنے لگی۔ فہیم کھڑا تھا۔ فہیم نے مجھے دیکھتے ہی ٹیکسی روکی اور ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں سرگودا جانے والی ٹرین تیار کھڑی تھی، کیونکہ سرگودا میں فہیم کے دوست کا گھر تھا۔ ٹرین چل پڑی۔ پورے سفر کے دوران میں ڈری سہمی سی بیٹھی رہی۔ خدا کر کے سرگودا اسٹیشن پر ہم اترے۔ باہر نکل کر فہیم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ میری بات کا جواب دیے بغیر فہیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور روڈ کراس کرایا اور ایک آدمی سے گلے ملا اور کہا یہ میرا دوست شمشیر ہے۔ پھر ہم شمشیر کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی امی اور بہنوں سے ملاقات ہوئی۔ فہیم نے انہیں تمام معاملات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں شمشیر کی بہنوں کے ساتھ سوئی۔ اگلے دن صبح ہی فہیم نے میرے لیے ضروری سامان کی شاپنگ کی۔ اسی دن شام میں میرا اور فہیم کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت امی اور بہنوں کی بہت یاد آئی۔ شمشیر کی امی نے مجھے تسلی دی۔ اس رات میں فہیم کو رفاقت پا کر مکمل ہو گئی۔ 1 ہفتہ پلک چھپکتے ہی گزر گیا۔ اب ہمیں ساتھ ہی رہنا تھا۔ فہیم نے شمشیر بھائی کے توسط سے ایک نوکری کر لی۔ میں شمشیر بھائی کے گھر والوں کے ساتھ مل کر رہتی تو مجھے گھر والوں کی یاد نہیں آتی، مگر میں سب کو یاد کر کے بہت روتی۔ 1 سال گزر گیا اور گزرتے گزرتے میری جھولی میں ایک بیٹے کا تحفہ آ گیا۔ روشان ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ فہیم اور میں اسے بہت محبت کرتے تھے۔ اس سارے عرصے میں میرا یا فہیم کا اپنے کے گھر سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ ایک مرتبہ فہیم کے بڑے بھائی نے شمشیر کے گھر فون کر کے فہیم سے بات کی تو انہوں نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، اور جب سے بابا جان کو یہ پتہ چلا ہے
تمہارا ایک بیٹا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے ہیں، ان کو پوتے کی خواہش تھی، پوتے کی وجہ سے انہوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بیوی بچوں کو ساتھ کراچی آ جاؤ۔ ایک ہفتے کے بعد ہم کراچی پہنچ گئے۔ آج بیٹے کی وجہ سے میں بہت معتبر ہو گئی ہوں۔ بیٹیاں چاہے جتنی بھی پیاری ہوں، مگر ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلا وہ بیٹا ہی پیدا کرے۔ فہیم کے گھر میں ان کی 2 بھابیاں، 2 بڑے بھائی، امی اور بابا اور 2 بہنیں تھیں۔ بڑی بھابھی تو فاخرہ کی بڑی بہن آسیہ باجی تھیں۔ سب روشان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ فہیم کے بابا نے روشان کو گود میں لے کر بہت پیار کیا اور روشان بھی دادا کی گود میں بہت خوش تھا۔ فہیم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش تھے، البتہ مجھے ان لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ میں ان لوگوں میں اجنبی کی طرح تھی، صرف آسیہ باجی مجھ سے اچھی طرح ملیں۔ فہیم کا گھر بہت بڑا تھا، اس گھر میں مجھے ایک بھی کمرہ دے دیا گیا۔ فہیم کے ابو ایک بزنس مین تھے اور دونوں بھائی بھی انہیں کے ساتھ بزنس کرتے تھے۔ انہوں نے گھر کے بہت سے کام میرے ذمہ کر دیے تھے۔ اب میں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روشان زیادہ تر دادی کے پاس ہی رہتا، صرف رات کو ہی میرے پاس سوتا۔ وہ لوگ کوشش کرتے کہ روشان میرے پاس نہ آئے۔ فہیم بھی سارا دن گھر میں رہتے، یا تو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا پھر باہر دوستوں میں چلے جاتے ہیں۔ انہیں کئی بار دبے لفظوں میں کہہ چکی تھی کہ اب ان کی بھی فیملی ہے، لہٰذا انہیں بھی اپنے بابا کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ میری اس بات سے وہ چڑ جاتے اور مجھ سے لڑنے لگتے۔ وہ سب کے سامنے ایسا ظاہر کرتے کہ انہوں نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ میری ساس بات بات پر مجھے ذلیل کرتی، اپنی بیٹیوں کو مجھ سے بات نہیں کرنے دیتی۔ کہیں یہ آوارہ بد چلن تمہیں بگاڑ دے گی، ہر ایک کے سامنے کہتی اس کے گھر کے مرد بے غیرت ہیں، لڑکی نے بھاگ کر شادی کر لی اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر اس کی جگہ ہم پٹھانوں کی لڑکی ہوتی تو جان سے مار دیتے۔ میں خاموش سے یہ سب باتیں سن کر آنسو بہاتی اور ان سب باتوں کو برداشت کرتی۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا تھی۔ فاخرہ آسیہ باجی سے ملنے آئی تو بتاتی کہ تمہاری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، دونوں اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ عابد بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے، راضیہ نے میٹرک کر لیا ہے، مگر تمہاری وجہ سے اسے کالج میں ایڈمیشن کی اجازت نہیں ملی، اس پر سخت پہرا رہتا ہے۔ میری غلطی کی سزا میری بہن بھگت رہی ہے۔ میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تڑپتی رہتی، مگر ان سے ملنے کا حوصلہ کہاں سے لاتی۔ روشان اب میری گود میں نہیں آتا، وہ دادی کے پاس ہی رہتا ہے۔ اس عرصے میں پھر ایک بار میں بیٹی کی ماں بنی۔ میری ساس نے مجھے بیٹی سے چھین کر میری جیٹھانی کی گود میں دے دی کہ تم اس کی پرورش کرو۔ اس بے غیرت عورت بگوڑی کا دودھ پی کر یہ بھی کہیں ایسی نہ ہو جائے اور ہمیں ذلیل و خوار کرے۔ میں روتی رہی، مگر فہیم نے کہا تم فضول روتی ہو، بچی گھر میں ہی موجود ہے، باہر تو کسی کو نہیں دی۔ نہ یہ بات کہنے والا شخص وہی ہے جس کے لیے میں نے اپنی خونی رشتوں کو چھوڑا، زمانے میں رسوا ہوئی، ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنی۔ میں نے ہر ناانصافی پر صبر کیا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جذباتی جوان عشق و محبت میں آ کر کیا فیصلہ ہوا، میری زندگی کا پچھتاوا بن گیا۔